अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आपको मेरी तरफ से, स्पोर्ट्स रूम की पूरी टीम की तरफ से और ARY न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के मौके पे हमेशा एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होता है और इस बार एक ऐसे खिलाड़ी हमारे साथ हैं कि जब से वो पाकिस्तान टीम में आए हैं एक शादाबी लाए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक सुपरस्टार, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स आई नो, शादाब खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आप बहुत डिफ़िकल्टी से मिलते हैं, बड़े मुश्किल से आप पकड़े जाते हैं, क्योंकि मैं अब तस्वीर नाजरीन के साथ भी यहाँ शेयर करूँगा, मैंने आपको भी भेजी थी। हमारा 1-on-1 इंटरव्यू 2017 में हुआ है। आप तो माशाल्लाह अभी भी यंग है, उसमें तो मैं भी यंग लग रहा हूँ। हाँ, बस दाढ़ी चेंज हुई है, दाढ़ी चेंज नहीं हुई है, आ गई है, उसमें थी नहीं, उस टाइम भी थी, उस टाइम शेव करते थे। अच्छा, तो बीच में हमने जो है वो कोविड के ज़माने में स्काइप और जूम पे बड़ी इंटरेक्शन रही है हमारी, जिसमें एक मुझे बड़ा मज़ेदार इनका लतीफ़ा याद है। जब मैंने इनसे पूछा कितने कोविड टेस्ट हो गए हैं अब तक, तो शादाब का कहना था इतने हो गए हैं कि अब खराटे भी नहीं आते। तो शादाब, ये तो बड़ा मुश्किल टाइम कोविड का भी देखा है। मेरे ख्याल से हमने नहीं, वो पूरी दुनिया नहीं देखा है। सही बात। लेकिन शुक्र है कि वो चला गया। सबसे ज़्यादा जो आइसोलेट होना पड़ता था ना, सबसे मुश्किल काम हुआ था। वो मेंटली कितना स्ट्रेसफुल है। जो मुझे लगता है कि जो हमारा टफ टूर था वो न्यूजीलैंड वाला था। उसके बाद एंजॉय भी किया, लेकिन जो पहले हमने 14 दिन वहाँ गुजारे थे ना, वो बहुत टफ थे। बिल्कुल सही है। चलें, खैर वो तो चीज़ एक निकली। ईद की आपको ज़्यादा मुबारकबाद इसलिए कि आपकी नई शादी हुई है, तो आपको उसके लिए भी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। उस पर हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कि शादाब ईद कैसे मनाते थे, बचपन में क्या रूटीन होती थी? आप छोटे भी हैं, आप सिर्फ अपनी एक छोटी बहन से बड़े हैं, बाकी घर में सबसे छोटे हैं, तो लाडले भी होंगे, ईदी भी मिलती थी, क्या रूटीन होती थी? रूटीन तो देखें, बस नमाज का वेट कर रहे होते, नमाज पढ़ो और बस निकलो। वहाँ बचपन में तो ये भी नहीं होता था आपने पूरी फैमिली से जाके पहले मिलना है, ऐसा नहीं होता था। बस वही कोशिश करते कि वो पिस्टा वगैरह हमने दोस्तों ने साथ रखी होती थी कि चलो नमाज पढ़ी और इधर से निकलना है। महल्ले की ना गेम होती थी कि यार लड़ाई होनी है तो कौन जीतेगा। वो कैसी पिस्टल किस टाइप की होती थी? वो जो आपको वो दूसरी जो आर्टिफिशियल गोलियां नहीं होती उसके साथ, उस जमाने की नर्व गन। हाँ जैसे उस जमाने की, लेकिन हमारा प्रॉपर मुकाबला होता था। हाँ, आखिर में अगर गोलियां शोलियां खत्म हो गई, पत्थर भी फेंकते थे कि यार चलो ठीक है, जो भी है जीतना है, क्योंकि जीत ये होती थी कि दूसरी टीम भाग जाए। जीत ये है आपकी, तो हमारी ये कोशिश होती थी भगाना है। हमेशा से कम्पिटिटिव है आप? हाँ, वहाँ से बने हैं, क्योंकि आपको पत्थर भी लगते थे, हर चीज़ लगती थी, भागना नहीं है बस वहाँ से। अच्छा, आपकी वो नहर में दोस्तों के साथ नहाने की तस्वीरें तो बहुत आती हैं, तो वो उस तरह की एक्टिविटीज वो अभी भी होती है? अच्छा, अभी भी? हाँ, वो अभी भी होती है। जब भी ईद के दूसरा और तीसरा दिन होता है, वो हम जाते हैं, दराय सिंध है वहाँ पे, वहाँ जाते हैं, वहाँ खाना बनता है, खाना खाते हैं, नहाते हैं, वो पूरा दिन वहीं पे गुजारते हैं। अच्छा, तो ईद की शॉपिंग कौन करता था, कपड़े कौन लेता था? नहीं, अम्मी लेती थी पहले भी और अभी भी लेती हैं। अच्छा, तो अभी तो आपको ब्रांड्स खुद देते होंगे कपड़े अब तो? नहीं, देते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन स्टिल अम्मी भी लेती हैं, क्योंकि उनको खुशी होती है, तो स्टिल वैसे ही होता है। खुद शॉपिंग नहीं करते? नहीं, मैं खुद नहीं करता, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं कोशिश करता हूँ, पैसे मैं खुद नहीं रखता। जब मैं वापस आता हूँ, जिस तरह मैं बचपन से पहले बचपन में मांगता था अम्मी से, अभी भी कोशिश करता हूँ कि अम्मी से मांगो, फिर अम्मी कहती हैं किधर लेके जाने हैं, ये वो वाला सीन रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो अब शादाब खान की लाइफ में क्या चेंज आया है? शादी से पहले के शादाब खान की ईद कैसी होती थी और अब कैसी होती है, या अभी इतना रीसेंट है कि अभी तक ये रजिस्टर नहीं हुआ सही से? नहीं, अभी तक वैसा हिट नहीं हुआ। हाँ, अभी क्योंकि नया, लेकिन जब हिट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कैसा फील हो। आपको तो फीलिंग होगी, लेकिन अभी तो आपको प्रॉपर मैं आपको अगली बार जब आपको रजिस्टर हो जाएगा फिर अभी वो मैं आपको मैसेज करूंगा कि हिट हो गया आज। अच्छा, ये बताएं कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि ईदी लेना और देना, ये एक डिफरेंस आ गया है ना, कि लेने में मजा था, देने में नहीं मजा आता। किसको आएगा? किसी को भी नहीं। जा रहा है, जाता है, आपको दिल पे लगता है। वो जो आप 100 रुपए का भी नोट देना, वो दिल पे लगता है यार। बट दिस इज ग्रोइंग अप। ये बड़े होंगे तो देना तो पड़ेगा ना। ये है बड़े होने का ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है कि आपको ईदी देनी पड़ती है। और अब तो जिस तरह हम लोग जाते हैं तो बड़े भी लेते हैं आप, कि यार फैमिली के जो बड़े हैं वो भी लेते हैं कि यार अब तो आपको क्या मसला है, चलो। अब तो ये हो गया। हाँ, ये ऐसा हो गया। अच्छा, ये बताएंगे, अब जैसे मैंने कहा कि अभी आपकी शादी हो गई है, तो बच्चे जो हैं उस ससुराल में भी होंगे, आपकी बेगम की बहनें भी होंगी, तो उनको भी देना वेना पड़ेगा?
ڈیفینیٹلی. اور دیکھیں آپ کو بھی ایکسپیرینس ہے, اور جو شادی شدہ ہیں میرے دوست یار, ان سے یہی پوچھا گیا, اور اس کا رزلٹ یہ جو بھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں, رزلٹ یہ ہے کہ آپ اپنے سسرال کا زیادہ خیال رکھیں, تبھی آپ گھر میں زیادہ خوش رہیں گے. یہ اچھا, ویسے اچھی ٹپ ہے. ہاں, لیکن آپ نے سسرال کی بات کی تو ثقلین مشتاق آپ کے سسر, ان سے آپ کی بڑی زبردست بانڈنگ ہے, تو کیا اس بانڈنگ میں کوئی ڈائنامک میں چینج آیا ہے آفٹر دس رشتہ؟ کیا وہ آپ کے سسر ہو گئے ہیں تو ان سے تھوڑا ریزرو ہو گئے ہیں, یا ویسے ہی ہے؟ نہیں ویسا ہی ہے, رشتہ چینج ہوا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ہم ویسے ہی ہیں سیکی بھائی جس طرح کوچ تھے ہمارے. اور ابھی بھی اگر, کیونکہ بالنگ میں انہوں نے مجھے کافی ہیلپ کی ہے, کیونکہ جب میں پرفارم نہیں کر رہا تھا, انجریز ہو رہی تھی, تو میں گیا تھا مشی بھائی اور سیکی بھائی کے پاس NCA میں, تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے, اور جس طرح میں پہلے تھا میں نے ویسے ہی واپس آنا ہے, پرفارمنس دینی ہے. تو اس ٹائم کافی مجھے ہیلپ ملی. اس کے بعد ہمارا ورلڈ کپ ہوا 21 والا ایشیا کپ, اس میں الحمدللہ اس کے بعد جدھر بھی کھیلا ہوں الحمدللہ پرفارمنس ہوئی ہے, تو کافی ہیلپ ملی ہے. تو اگر ابھی بھی کبھی اسٹرگل کرتا ہوں تو میں ان سے بات کرتا ہوں بالنگ کا حوالے. اچھا, آپ کی بیگم کے حوالے سے تو میں ہمیشہ یہ چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ان کے والد صاحب ٹاپ لیول کرکٹر, پھر میاں ٹاپ لیول کرکٹر, اب ان کو تو صرف اس بیس پہ ہی میں سمجھتا ہوں وہ ایکسپرٹ ہے, تو کرکٹ سمجھتی ہیں وہ, اور کبھی ایسا ہوتا ہے 19-20 ہوتی ہے پرفارمنس تو کہتی ہیں یہ کیا کھیل رہے ہو؟ نہیں, وہ ایسا کچھ نہیں کہتی, کیونکہ وہ کرکٹ کو سمجھتی ہے. جو کرکٹ کو سمجھتے نہیں ہیں وہ ایسا کہتے ہیں. لیکن یہ اشارہ آپ کا کس کی طرف ہے؟ کسی کی طرف نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے جن کو سمجھ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپ اینڈ ڈاؤن از پارٹ آف دی گیم. پارٹ آف دا گیم ہے وہ, پارٹ آف دا لائف بھی ہے. آپ کی لائف بھی پیرلل نہیں رہتی, وہ بھی زگ زیگ ہوتی رہتی ہے. اسی طرح کرکٹ میں بھی, کرکٹ لائف بھی ایسی ہے کہ اس میں کبھی آپ اپ ہوں گے, کبھی ڈاؤن ہوں گے, پرفارمنس اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. لیکن مین یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا رہتا ہے, ہمیشہ وہ پازیٹیو رہنا چاہیے. باقی رزلٹ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن آپ ایفرٹ کر سکتے ہو. اور میری سائیکی ہے کہ میں ایفرٹ کرتا رہوں, رزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں, اور ایٹیٹیوڈ میرا ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے, اور جیت کے ہمیشہ سوچتا ہوں. بالکل, یہی میرا خیال ہے ریزن ہے آپ کی اتنے چھوٹے سے پیریڈ میں, جو ہم ابھی شروع میں بات کرے تھے, جو تصویر کی میں نے بات کی تھی, اس سے لے کے اب تک وقت کتنا کم گزرا ہے اور آپ نے کتنا کچھ اچیو کر لیا ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ 2017 میں ایک ینگ لڑکا ٹرائنگ ٹو میک اٹ ان دا ٹیم, ٹرائنگ ٹو پروو ہم سیلف, اور اب جو ہے یہ سفر یہاں تک پہنچا ہے کہ آپ ایک ٹیم کے وہ ممبر ہو جو پوری ٹیم کو جوڑ رہے ہو, تو اس کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ الحمدللہ ایک رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یا صاف نیت کے ساتھ ٹیم کو جوڑا جائے. یہ ٹیم گیم ہے, جب تک ہم اکٹھے نہیں کھیلیں گے ہمیں سکسیس ویسی نہیں ملے گی. اور جب آپ اکٹھے کھیلتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں. اور وہ ابھی جو پچھلا ریسنٹلی ورلڈ کپ دیکھا بھی ہوگا کہ اس میں جو قدرت کا نظام چلا اس میں یہ خود لایا ہو, یہ میں نہیں لایا. کبھی سسر جی سے بیٹھ کے پوچھا آپ نے یہ بات کہ یہ آپ نے کیوں بولا قدرت کا نظام, ہار جیت؟ اچھا, سردی گرمی بارش بہار اور ہار جیت یہ بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے. ہار جیت میں آپ کو ایفرٹ تو مارنی پڑے گی نا, موسم میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے, تو یہ قدرت کا نظام مجھے دیکھیں, قدرت کا نظام تو سب ہے. ایز اے مسلم ہمارا بلیف ہے قدرت کا نظام ہے, لیکن دیکھیں آپ کو وہ ہنٹس ملتے رہتے ہیں. ویسے بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ورلڈ کپ میں ایسا ہی ہوا. آپ کو کون سوچ سکتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ ہار جائے گا نیدرلینڈ سے؟ میں سیریسلی سوتے میں سے اٹھا اور وہ ہار رہے تھے, اور میں شوق رہ گیا یہ کیسے ہوا. بس دیکھیں, یہی قدرت کا نظام ہے, اب آپ کو ماننا پڑے گا. مجھے ہی ماننا پڑے گا. اچھا, بات کیونکہ شادی پہ ہو رہی تھی تو مجھے ایک بات بتائیں, یہ کیا شادی کا سیزن کیوں چلا؟ جس کو دیکھو وہ شادی کر رہا تھا, چاہے شان ہو گئے, حارث ہو گئے, آپ ہو گئے, شاہین ہو گئے, سب نے شادیاں کی. یہ کوئی اتفاق تھا یا یہ پلاننگ تھی کہ بھائی میں پھنس رہا ہوں تو تم بھی پھنسو, سب ساتھ ہی کرو؟ نہیں ایسا نہیں تھا, دو شادیاں پلان تھی. 2 شادیاں ایک آدمی کی؟ نہیں, ایک آدمی والی اب نہیں ہے, وہ والا دور ختم ہو گیا, چلا گیا. شانو بھائی اور شین کی شادی ہونی تھی, لیکن حارث انجرڈ ہوا ٹیسٹ سیریز. اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو میں انجرڈ ہوں تو ابھی ٹائم ہے تو شادی کر لیں. میرا کوئی پلان نہیں تھا, میں تو بگ بیش کے لیے دوبارہ جا رہا تھا کیونکہ مجھے فنگر پہ بال لگی ہوئی تھی, میں سیریز کھیلا نہیں تھا. تو میرے خیال سے 20 یا 21 کے درمیان میرے خیال 2 بجے میری فلائٹ تھی. تو 7 بجے شام کو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ ابھی تمہیں نے 1-2 ہفتے ریسٹ چاہیے ہوگا, تو تم ابھی نہیں جاؤ. میں نے وہاں سے کینسل کیا, میں نے ان کو بولا کہ میں نہیں آ سکتا.
نیکسٹ ڈے میں 21 کی رات کو میرے خیال سے 7 ساڑھے 7 گھر پہنچا, 8:30 9 بجے میرے انگیجمنٹ ہو گئی. اتنا شارٹ نوٹس پہ؟ ہاں شارٹ نوٹس, سب کچھ جلدی جلدی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ایک پوری ٹیم بن گئی ہے نئے دھولاؤں کی, تو یہ اب ٹیم کے سب سے جو اس وقت سینئر اور آپ کے کپتان بابر کو نہیں سمجھا رہے کہ اب آپ بھی کر لیں, یا وہ کہہ رہے ہیں یہ کیس اسٹڈی ہے, آپ کامیاب ہوں گے تو اسٹڈی کر رہا ہے ابھی کیسا چل رہا ہے ان کا ابھی تک وہ نا. ہاں تو اسٹڈی کر کے ٹھیک ہے, وہ کیونکہ پلاننگ کرتا ہے, کیپٹن ہے نا, تو پلاننگ کر کے چلتا ہے. تو ہم نے تو پلاننگ والے نہیں ہیں, ہمیں جو دل میں آ جائے کر لو. اچھا آپ نے تو میرا خیال ہے بہت ینگ ایج سے سوچا ہوا تھا مجھے جب موقع ملے گا میں کر لوں گا شادی. میں نے 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے, کیونکہ میرا فوکس تھا کہ مطلب ایک چیز پہ فوکس دس از آلسو اے پارٹ آف لائف. اس چیز کیونکہ آپ نے بعد میں بھی کرنی ہے تو وہ جلدی کر کے آپ, نہیں صحیح بات ہے, آئی اگری, جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہوتا ہے, جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہوتا ہے. آپ کو آپشن رہتے ہیں نا باقی. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک سے واپس آئیں گے, شاداب سے بڑی مزے کی باتیں کریں گے, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with شاداب خان. اور شاداب سے بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. شاداب سے ایک جو ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے وہ ہے شادی کے ٹائم پہ بابر کے ساتھ آپ ایک اینویلپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے بڑا سرپرائز ریاکشن دیا ہے, تو اس میں کیا ہے اور وہ اینویلپ کس کا تھا؟ وہ حارث کا تھا, کیونکہ حارث میں مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی سلامی دے سکتا ہے. وہ بھاری تھا, میں کہا پتھر ڈال کے لے آیا. تو میں نے کہا کہ یہ میں کھولوں گا کیونکہ سامنے ہے, کیونکہ مجھے شک تھا اس پہ. تو میں نے کھولا تو وہ پیسے زیادہ تھے, تو پھر میرا ریاکشن آیا کہ یار حارث, لیکن اس نے مجھے بعد میں بولا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ بعد میں میری بھی شادی ہے تو اس سے زیادہ ہی لوں گا میں. تو میں نے وہ لکھ لیے ہیں, اس نے اتنے دیے تھے تو 1 روپیہ اوپر دیا, ڈائری مینٹین. اچھا یہی بات ہو رہی تھی وائرل ہونے کی, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس میں پازیٹیو نیگیٹو ہر چیز سامنے آتی ہے, لوگ بہت پیار کرتے ہیں. آپ کو میرا خیال ہے سوشل میڈیا سے کمپلین نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی سپورٹ بھی بہت ہے وہاں, صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب کرٹیسزم ہوتا ہے اور بڑا بروٹل ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا مانسٹر ہے جو انلیش ہو جاتا ہے, ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور لوگ آپ کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ کی بورڈ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی کوئی شکل نہیں ہوتی, صحیح ہے. تو اس پہ پلیئر پہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے, وہ کتنا سٹریس لیتا ہے اس چیز کا؟ کافی زیادہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور سارے پلیز جتنی بھی دنیا ابھی تو سوشل میڈیا پہ دیکھتی بھی رہتی ہے. تو میری تو ینگسٹر سے یہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہو, اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے, اگر آپ کو وہ ہٹ ہوتی ہے تو آپ کو سوشل میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ نیکسٹ ڈے آپ سے جب پرفارمنس نہیں ہوگی وہی بندہ آپ کو کرٹیسائز بھی کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو وہ تعریف کر رہا تھا اس کی وجہ سے آپ اور زیادہ پازیٹیو ہو گئے, اور جب کرٹیسائز ہوگا تو آپ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاؤ گے. یہ ہے کہ آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ کو ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے. باقی رزلٹ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور سوشل میڈیا آپ کو اگر ہٹ کر رہا ہے تو آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے. سب سے زیادہ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بابر اعظم جو کہ آپ کا اتنا بڑا پلیئر ہے, شاداب ہمیں یہ بات کرنے میں نا کوئی میرا خیال ہے اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ایک محمد یوسف, یونس خان, ان کے بعد ایک بہت بڑا گیپ آیا ایک ورلڈ کلاس پلیئر کا, اب بابر آیا, اور بابر جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے اس کے بعد اتنی کرٹیسزم ہونا اور پھر پرفارم کرنا, تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست کوالٹی ہے, بہت زیادہ, کیونکہ مینٹلی وہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہے, اتنا زیادہ کرٹیسائز ہونا, وہ بھی پرفارم کر کے. یہ مسئلہ ہے, پتہ نہیں مجھے تو دکھ بھی ہوتا ہے اس پہ بیچارے پہ کہ یار چلو اگر ہم پرفارم نہیں کرتے تو ہمارے پہ کرٹیسائز ہوتا ہے, وہ کرے بھی پھر بھی کہ یار اس کا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. دیکھیے کسی نے نقص نکالنا نا تو آپ 1000 رنز بھی کر دو نا میچ میں, وہ نقص نکالے گا, کچھ نہ کچھ کر کے وہ نکال لے گا. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار اس پلیئر پہ کیا جاتے, کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا آپ کتنا زیادہ ہارڈ ورک کر کے آئے ہو, کس سٹیج سے گزر کے آئے ہو. کیونکہ آپ جتنے بھی پلیئرس کی آپ لائف دیکھیں انہوں نے اسٹرگل تو کیا ہے, ہر بندے نے. میں نے خود پچیں بنائی ہیں, میں گندا پانی اٹھاتا تھا, پچ بناتا تھا. ہاسپٹل ہمارا ریلوے ہاسپٹل تھا, گندے پانی دھوبی سے پوچھنا پڑتا تھا, رات تک بیٹھنا پڑتا تھا دھوبی کے پاس کہ یا پانی لے جاؤ, گندا پانی ہے کہ پانی لے کے چلا جاؤں, پچ بنانی ہے. وہ بٹھائے رکھتا تھا کہ ابھی نہیں, ابھی میں صفائی کر رہا ہوں. تو پھر 9 10 بجے بچہ اگر 10 11 سال کا آ رہا ہے تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے.
تو یہ تو میں صرف ویسے یہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن تمہارے ساتھ تو بچپن سے ہوا ہے, تمہارے اپنے بھائی تمہیں فیلڈنگ کرانے کے ایسے ہی مطلب کہ کوئی ایسے پلیئر ہوں گے وہ کسی اسٹیج سے بھی گزر کے آ رہے ہیں, ان کا بہت زیادہ ہارڈ ورک ہوتا ہے, لیکن ہمارے لوگ بہت زیادہ نا جلدی بھول جاتے ہیں کہ یار وہ کہاں سے آیا, اتنا جلدی اس کو گرا دینا وہ مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, جہاں یہ ہم بات کریں وہاں کچھ میموریبل پرفارمنسز بھی ہیں جن کو لوگ ہمیشہ یاد بھی رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کی لائف کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ بن جاتے ہیں. ریسنٹلی آپ پاکستان کے پہلے T20 بالر ہیں جس نے وکٹوں کی سینچری کی ہے. وہ مومنٹس ہم ناظرین کو دکھاتے بھی ہیں. شاداب, کیسا لگا اس وقت, کیا فیلنگ تھی؟ کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہاں یار میں تو سوچ نہیں رہا تھا اچانک سے ہو گیا, نہیں, یہ ایک چیز ہوتی ہے جو ذہن میں رہتی ہے. دیکھیے میں سچ بتاؤں, میں نے جب میں پاکستان ایک ہی طرف سے بھی کھیل رہا تھا تو اس ٹائم تک میرا مینٹل لیول یہ تھا کہ میں اس کیلیبر کا بھی پلیئر نہیں ہوں کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتا ہوں, اور میں سوچتا بھی نہیں تھا کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلوں گا. میں فلو کے ساتھ جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے کھیل گیا, ٹھیک ہے نہیں کھیلا, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آپ کھیلنا نہ کھیلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اگر ایک پلیئر آپ کو نظر آتا ہے کہ یا وہ, اب جس طرح ہم بابر کی بات کریں کہ وہ پلیئر ہے, تو وہ آپ کے اختیار میں کہ آپ کتنا زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہو اور اس لیول پہ پہنچنا. اس کے بعد آپ کی پرفارمنس ہونا, آپ انٹرنیشنل کرکٹ زیادہ عرصے تک کھیلتے ہو نہیں کھیلتے, وہ آپ کے نصیب کی بات ہے. لیکن میرا یہ ماننا تھا شروع سے کہ میں نے پلیئر بننا ہے, کھیلنا نہ کھیلنا پاکستان کی طرف سے معنی نہیں رکھتا, لیکن میں ایسا پلیئر بنوں کہ یار کوئی دوسرا مجھے دیکھ کے جو میرے ساتھ والے کھیل چکے ہوں تو وہ کہیں کہ یار وہ بیچارہ وہ اچھا پلیئر ہے لیکن وہ کھیل نہیں پا رہا. تو جب میں زمبابوے ٹور پہ تھا, اے ٹور پہ, تو اس کے بعد مجھے وہ والا سیلف بلیو آیا کہ یار نہیں, مطلب میں اس لیول پہ جا سکتا ہوں. لیکن جب میں پھر PSL میں جا رہا تھا تو میں اپنے دوستوں سے یہ بولا تھا کہ ادھر سے اب میں واپس نہیں آؤں گا, میں نے سیدھا پاکستان. ہاں انشاءاللہ, میں نے کہا میں پاکستان, کیونکہ میں نے اے ٹور میں اچھا پرفارم کر چکا تھا تو وہ کانفیڈنس آپ کا ہائی ہوتا ہے. پھر PSL میں ہوا, اور پھر جب سٹارٹ ہوا بیچ میں آئے مشکل ٹائم ہی آتا ہے, اور وہ اچھا بھی ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے آپ کافی چیزیں, جو آپ کا مشکل ٹائم ہوتا ہے اس سے آپ زیادہ سیکھتے ہو. اب اچھے ٹائم پہ تو آپ, کیونکہ آپ کی اتنی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن آپ جب اسپیشلی جب میں انجرڈ ہوا تو مجھے کافی چیزیں سمجھ آ گئی تھی, میں اسٹیبل ہوا کافی چیزوں سے. میں نے اپنی کرکٹ کو ایزی رکھا, سمپل رکھنے کی کوشش کی. پہلے میں بہت زیادہ کمپلیکیٹ کرتا تھا چیزوں کو, اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا بس ہارڈ ورک پہ فوکس کروں, پروسیس پہ فوکس کروں. باقی آپ کا پروسیس اچھا ہے تو رزلٹ تو آنا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. اب میموریبل پرفارمنسز کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے لیے تو ہوگی کوئی بھی, میرے لیے جو سب سے شاداب خان کا میموریبل مومنٹ ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کی یوراج سنگھ کے آؤٹ پہ اپیل ہے, کیونکہ وہ ایک ینگسٹر بالکل نیا لڑکا, اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اس نے کہا آپ اس پہ اپیل لیجئے. تو پہلے وہ آپ کو کلپ دکھاتے ہیں اور اس پہ پھر شاداب سے بات کریں. تو بھائی وہ اتنا کانفیڈنس کیسے آیا کہ نہیں آپ نے سیفی بھائی سے کہا کہ نہیں آپ لیں اس؟ وہ تو سب سے پہلے تو سیفی بھائی کی مہربانی ہے نا, کیونکہ جب ینگسٹر ہوتا ہے اس کو ایک کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے, اور وہ کپتان کی طرف سے ایسا کانفیڈنس تھا کہ میں اس سیفی بھائی کو بول سکتا تھا کہ یار نہیں لے. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ میں ویسے ہی تھک گیا تھا سیلیبریشن کر کے نا کہ یار اب ہم میچ جیت گئے, کیونکہ تینوں آؤٹ ہو چکے ہوئے تھے, 3-4 آؤٹ تھے میرے خیال سے. تو اس ٹائم تک میں تھک چکا تھا, پھر میں نے لمبے سانس لیے کہ یار واپس آؤں, میں نے بالنگ بھی کرنی ہے. تو جب وہ لگا تھا تو کیونکہ جو چیمپئن ٹرافی کا پہلا میچ تھا اس ٹائم بھی مجھے یوراج سنگھ پک نہیں کر رہا تھا, میری بال پہ کیچ بھی ڈراپ ہوا تھا, لیکن اس نے اس کے بعد ہمیں کافی اسکور رنز کیے تھے. لیکن پھر جب یوراج سنگھ آیا تو میں نے صاحب بھائی کو بولا کہ یہ مجھے پہلے بھی پک نہیں کر رہا تھا, ابھی بھی نہیں, مشکل ہے, کیونکہ آپ نئے کوئی بھی آپ ایک انٹرنیشنل کرکٹ میں نئے آتے ہو تو اس کو پک کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو صاحب بھائی نے, میں نے کہا آپ سلپ بھی رکھ لیں, کیونکہ میں نے اس کو پہلے گوگلی کرنی ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ پک کرتا ہے کہ نہیں کرتا مجھے. جب اس نے گوگلی پک نہیں کی تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے, اب اس کو میں لیگ اسپن, کیونکہ وہ آپ کا پاؤں آگے چلا گیا تھا تو وہاں سے ہلکا سا بھی اسپن ہونا تھا تو وہ ایل بھی ہو جاتا, کیونکہ اگر آپ نے راؤنڈ میں پک نہیں کی تو آپ اگلی راؤنڈ میں کھیلنے جاتے ہو. اچھا, میری امیڈیٹلی آفٹر چیمپئنز ٹرافی سیفی بھائی سے انٹرویو میں یہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا وہ شاداب کا کانفیڈنس اتنا تھا کہ مجھے اس پہ کانفیڈنس تھا, اس لیے میں نے کہا کہ لیٹس گو فار اٹ. تو وہ ایک یادگار ایسا مومنٹ رہ جاتا ہے, وہ یادگار میچ بھی یادگار تھا, اتنی بڑی اچیومنٹ تھی. اور
ہمارے میرے خیال سے 4-5 لڑکے تھے جن کا پہلا ٹور تھا. بالکل صحیح بات. اس کے بعد اتنی ینگ ٹیم, اور سوچے آپ, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہم ویسٹ انڈیز سے سیریز جیتے تھے تو ہم کوالیفائی کیا. اچھا, میموریز کی بات ہو رہی تو ایک آپ نے اپنے کوچ مکی آرتھر سے شرط بھی لگائی تھی اور جس پہ ان کو کھانا کھلانا پڑا تھا, وہ مومنٹ کیا ہے؟ ابھی تک نہیں کھایا. وہ مومنٹ کیا ہے, پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ بیک سٹوری کیا ہے, یہ کیا ہوا تھا مکی آرتھر کے ساتھ آپ کی 50 پہ؟ یہ تھا کہ کیونکہ یاسر بھائی انجرڈ تھے تو اب نا یاسر بھائی کا بیک اپ میں تھا اور فہیم کو لے کے جا رہے تھے. تو مکی لڑ کے لے کے گیا ہمیں کہ یار ہم مکی کو بہت کانفیڈینس تھا ہم دونوں پہ کہ یار یہ دونوں نا کریں گے. ہم وہ 5 بالر والا نا وہ کھیل رہے تھے کہ 5 بالر ہوں ٹیسٹ ٹیم میں. ہم جب نا پریکٹس میچ سٹارٹ ہوئے, نہ فہیم کے بیٹ پہ بال لگے نہ میرے بیٹ پہ بال لگے. اب وہ بیچارہ 2 میچ ہوئے, میرے خیال ہم 3 میچ کھیلے تھے پریکٹس میچ. تینوں میچ میں میرے خیال سے میں نے کوئی 6 بالیں کھیلی ہوں گی. پہلی بال پہ آؤٹ ہو رہا تھا. اب میں نا اس بیچارہ نا وہ ٹینشن میں کہ میں لڑ کے لے کے آیا ہوں, پریکٹس میچ میں بھی نہیں ہو رہا, نیٹ میں بھی ہمارے سے باری نہیں ہو رہی. تو ہم آئرلینڈ جب پہنچے تو میں نے مکی کو بولا تھا کہ یار آپ ٹینشن نہیں لو, میچز میں نا میں ادھر جتنے میچ ہیں ہر میچ میں 50 کر کے دوں گا. بالنگ کا کیونکہ آپ کو کنڈیشن ایسی ہے, آپ کو اوور ملتے ہیں نہیں ملتے, لیکن میں بیٹنگ کا یہ ہے کہ میں 3 میچ ہیں 3 میچ میں 50 کر کے دوں گا. تو پہلے لکلی میں اور فہیم نا پہلے میچ میں ہمارا آئرلینڈ کے خلاف ہم لوگ اسٹرگل کر رہے تھے. تو میں اور فہیم نا ایک دوسرے کو قسم ڈالتے تھے, فہیم فرنٹ بال والا بال نا ہم نے نہیں کھیلنا, بس ادھر قسم ہے کہ ہم نے نا کھیلنا ہی نہیں, جو مرضی ہو جائے. کیونکہ وہاں نا لگتا تھا اور آپ سے نا غائب ہو, کیونکہ وہ سیم بالر تھے اور ان کو ویسی کنڈیشن اس پیس پہ نا آپ کو مشکل ہوتا ہے ویسی کنڈیشن میں. وہ کرتے کرتے فہیم کا ڈیبیو میں 85 اس نے کیا تھا, 50 میں نے کیا. پھر لارڈز میں بھی ہماری جو پارٹنرشپ ہوئی تھی اس کی وجہ سے فائدہ ہوا. پھر جب آپ سے رنز ہو جاتے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس ویسی بالکل ایسے ہی ہے. پھر جب ہم لیڈز گئے تھے تو اس ٹائم تک میرا کانفیڈنس لیول ویسی ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک سے واپس آئیں گے اور شاداب کے ساتھ کچھ ریپڈ فائر کھیلیں گے, کچھ تیز سوال ہوں گے اور ان کی جو ویسے بہت یہ شارپ ہیں اور کوئک ویٹڈ ہیں, دیکھتے ہیں کیسے جواب دیتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. عید کا اسپیشل ایپیسوڈ شاداب خان کے ساتھ, اور شاداب سے اب ہم ریپڈ فائر کھیلیں گے. تیز سوال ہوں گے, سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. نہیں پھر بھی نہیں, بیٹنگ میں تو آپ نے تیز ہی کھیلنا ہے. سٹارٹ اچھا کرتا ہوں, سلو جو جلدی ذہن میں آئے گا وہ بولنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے کیونکہ بیگم تو ہے نہیں تو آپ کی بات پہ ہم بھروسہ کر کے ان جوابوں کو مان لیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ غصہ کس کو زیادہ آتا ہے, بیگم کو کیا آپ کو؟ مجھے. بولتا زیادہ کون ہے؟ بیگم. اچھا, اگر شاداب کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کوئی مزدوری ہوتا, کچھ ہو تو. وائی؟ نہیں کچھ اور تو آتا نہیں تھا مجھے. شاید فٹ بالر ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان میں وہ مزدوری ہے. مزدور فٹ بالر مزدور. ٹیم میں سب سے زیادہ تنگ کون کرتا ہے؟ تنگ پازیٹیو وے میں حارث پاگل بمسی. اچھا, آپ کی فیوریٹ ہیروئن کون ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے؟ ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں, میں گھبرا گیا ہوں. نہیں لے نام لے, کھل کے. میں گھبرا گیا ہوں. اچھا, آپ بھابھی کے ساتھ کہیں جاتے ہیں, یہ آپ کی گھبراہٹ سے ریلیٹ کر کے میں نے کاؤنٹر سوال ہے یہ میرا, کہ بھابھی کے ساتھ کہیں جاتے ہیں اور شاداب خان کی سب کو پتہ ہے کہ فیمیل فالوئنگ بہت زیادہ ہے, تو جب آپ بھابھی کے ساتھ ہوں کہیں باہر اور کوئی لڑکی آ جائے اور کہے مجھے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے اور زیادہ کلوز ہو رہی ہو, تو پھر اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ نہیں, میں کوشش کرتا ہوں, پہلے بھی یہ کوشش کرتا تھا کہ زیادہ کلوز نہ ہو, انکمفرٹیبل سنیری میں نہ جائیں دونوں کی طرف سے. تو ابھی بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سائڈ پر. ٹیم میں بہترین دوست کون ہے؟ ایک بتانا ہے, یہاں ڈپلومیسی نہیں چلے گی. سارے دوست ہیں. دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ میرے روم میں سارے بیٹھتے ہیں, تو مطلب میرے سارے دوست ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ آتے ہیں سارے. اور یہ جو روٹی گینگ ہے, روٹی گیم وہی, اب تو روٹی گیم جب سے کیونکہ ہمارے ممبر کم رہ گئے تو اب ایسا نا جوائننگ ہو رہی ہے سب کی. بابر ہوتا ہے, امام ہوتا ہے, فخر آ جاتا ہے,
تو ابھی تو وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ میری شادی ہو گئی. اب یہ روٹی گینگ ٹوٹ گیا ہے. روٹی گینگ نہیں ٹوٹا, روم چینج ہوا. روم چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. پاکستان کو ورلڈ کپ میں بھارت جانا چاہیے یا نہیں, یس اور نو؟ بورڈ کا فیصلہ جو بھی ہو گیا. دس از اے گڈ آنسر. یہاں میں ڈپلومیسی برداشت کر سکتا ہوں. ٹیم میں سب سے سست کون ہے یا سب سے زیادہ سوتا کون ہے؟ آصف علی. اچھا, بہت زیادہ سوتا ہے, پتہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی نے بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے, اور اس کا بچہ بھی اس پہ چلا گیا. اچھا, وہ بھی سوتا ہے. وہ بھی بہت سوتا ہے, پتہ نہیں کیسے سو لیتے ہیں. کون سی وکٹ لی ہے جو لگتا ہے کہ یہ میری سب سے اسپیشل ہے؟ ریپڈ فائر ہے, ٹائم نہیں ہے اصل میں ہمارے نا پاس. اسٹیج بھی دیکھ رہا ہوں نا, سچویشن کیا تھی اس ٹائم, وہ وکٹ چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ, مجھے لگتا ہے کہ جو روٹ والی سیمی فائنل میں, کیونکہ وہ جو سچویشن تھی نا اس ٹائم ہیلپ, کیونکہ جب بھی میں نے پرفارم کیا بڑے اسٹیج پہ وہ ٹیم میچ آ رہے ہیں, تو ورنہ میں سیمی فائنل بولتا. صحیح بات ہے, سیمی فائنل. ٹھیک ہے. کچھ کھلاڑیوں کا نام لیتا ہوں, اگر وہ گھر پہ نہیں ملیں گے تو کہاں ملیں گے, ٹھیک ہے؟ بابر اعظم. وہ بیٹنگ کر رہا ہوگا. بیٹنگ کر رہا ہوگا, بالکل صحیح ہے. حسن علی. وہ کسی کے ساتھ مستیاں کر رہا ہوگا. ویری رائٹ, ٹھیک ہے. امام الحق. لانگ ڈرائیو پہ ہوگا. لانگ ڈرائیو پہ, اوکے صحیح ہے. محمد رضوان. وہ مسجد میں ہوگا. شاہین آفریدی. وہ بھی اپنے گھر ہی ہوگا, باہر نہیں نکل سکتا وہ. اچھا ٹھیک ہے, اب وہ پھنس گیا ہے. پھنس نہیں گیا, یہ غلط لفظ ہے, یہ غلط. میں بھی شادی شدہ ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں جی. اوکے, اگر آپ ان کھلاڑیوں سے ملیں اور صرف ایک سوال پوچھنے کا موقع ملے تو کیا پوچھیں گے ویو رچرڈ؟ کہ اس اسٹیج, اس وقت میں وہ ایسا کیسے کھیل سکتے تھے ہیلمٹ کے بغیر, جس طرح کے وہ, ہم تو ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ. عمران خان. کیا آپ گھبرا لوں؟ نہیں, ان کا جو بلیو تھا 92 ورلڈ کپ, جو ہم نے اسٹوریاں سنی ہیں, کہ کیونکہ ویسا بلیو ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. جاوید میرداد. وہ جو چھکا مارا تھا انہوں نے, وہ اس ٹائم کیا سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے, ان میں سے بہترین کون ہے؟ دو نام دوں گا, ان میں سے ایک چوز کرنا ہے. مکی آرتھر کے ثقلین مشتاق. کیسا پھنسایا؟ مکی آرتھر. اچھا, اس کی کوئی ریزن دینا چاہیں گے؟ ان کے انڈر سٹارٹ کیا تھا. اوکے. اور جس طرح کو انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا تھا سٹارٹ میں, آپ کو ویسا کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. صحیح ہے, ڈن. شاہین آفریدی, مچل سٹارک. بابر اعظم, وراٹ کوہلی. بابر. گاٹ اٹ. اعظم خان, آصف علی. یہ والا مشکل ہے, میں جاؤں گا آصف علی سے. رضوان سرفراز. ابھی کرنٹ فارم کی رضوان, ٹھیک ہے. ان کھلاڑیوں کو ایک مشورہ دینا ہو تو کیا دیں گے؟ بابر. کہ ہنسنا دوبارہ شروع کر دیں. گڈ ون. رضوان. رضوان کا نہیں, میں اس سے لوں گا کہ یار اور زیادہ ہماری تبلیغ کر. شاہین. تھوڑا, لیکن اب تو اس کا غصہ ویسے کم ہو گیا کیپٹن بننے کے بعد سے. کیپٹن نہیں, یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا اس کے بعد ٹھہراؤ آتا ہی. سب گھوم جو کیپٹن ہے نا, جو اس کا کیپٹن ہے اس کی وجہ سے یہ غصہ کم ہوا. اوکے. حارث ہے کہ تھوڑی سستی کم ہو. تھوڑی سستی کم ہو پلیز, یہ تو مشورہ بنتا ہی ہے. اچھا, کسی ایک میچ کا فنش نہ کرنے کا افسوس, کون سا میچ ہے جو آپ جتا سکتے تھے اور وہ فنش نہیں ہو پایا؟ زمبابوے والا بھی ورلڈ کپ, کیونکہ جس طرح کے اسٹیج بن چکا تھا, میں سیٹ تھا, ویسے وہاں سے میں نے غلط شاٹ مار کے, اور آپ کو نا ایک تھوڑی سی فیلنگ بھی آتی ہے کہ یار یہ اس ٹائم نا غلط. میں نے اب جب حیدر آ رہا تھا میرے بعد, تو میں نے حیدر کو بولا کہ بس تو نے 2 بالیں پہلے کھیلے, اس کے بعد نا جیسے دل کرتا ہے ویسے کھیل لی, کیونکہ وہ اسٹرگل کر رہا تھا اس ٹائم. تو وہ جاتے ساتھ آؤٹ ہوا. جیسے ہی آؤٹ ہو رہا تھا نا, تو اندر سے نا میں خود کو کوس رہا تھا کہ یار یہ سارا میری وجہ سے. اچھا, یہی کیونکہ اب تو ریپڈ فائر میں شاداب بڑے زبردست, بڑے تیز جواب دیے. شاداب سے صرف یہ جاننا چاہوں گا, مجھے بتائیں کہ یہ ورلڈ کپ میں یہ جو زمبابوے والا میچ تھا, ابھی آپ نے اپنی فیلنگ تو بتائی ہے, ڈریسنگ روم کا ماحول کیا تھا؟ دیکھیں صدمہ, جس طرح صدمہ آیا, اللہ معاف کرے, جس طرح اب فوتگی ہوئی ہوتی ہے سارے, اب جس کے بھی چہرے وہ سارے تقریباً رو رہے ہیں, کیونکہ سب کو فیل ہو گیا تھا کہ یار ہم لوگ نا چیپٹر کلوز ہے, ہم لوگ جس چیز کے لیے آپ, کیونکہ الٹیمیٹلی گول آپ کا وہ ہے. آخری 1-2 سوال جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, وہ
سب سے پہلے یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کے خلاف کپتانی کرنے کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اور اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے, ینگ کھلاڑی تھے سارے, ان کو لیڈ کر رہے تھے, کیسی فیلنگ تھی؟ اور آلدو وہ آپ کے رزلٹ آپ کے فیور میں نہیں گیا, لیکن وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا. میں نے آپ کو پہلے بولا کہ رزلٹ کی میری ایسی اب آگے سائیکی کہ میں رزلٹ کی پرواہ نہیں کرتا. غلطیاں ہوتی ہیں اوبیسلی, آپ انسان ہیں, ہمیں غلطیاں کریں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ایٹیٹیوڈ تھا, جو انرجی تھی ینگسٹر میں, وہ بریلینٹ تھی, اور میں اس سے بہت زیادہ خوش تھا. کیونکہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوگا, وہ شاید آپ آج سکسیس آپ کو نہ ملے, کل بھی نہ ملے, لیکن جب آپ کو پرسوں ملے گی وہ سکسیس, وہ کنسسٹنٹ سکسیس ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آج کریں گے کل نہیں ہوگا. وہ والی جو انرجی ہے, وہ ایٹیٹیوڈ تھا, اس کی وجہ سے وہ لانگ رن کے لیے وہ کنسسٹنٹ پرفارم کریں گے, اور کنسسٹنٹ جب آپ پرفارمنس کرتے ہیں تبھی آپ ٹیم کو ہیلپ کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا سائم ہے, وہ ایسا کھلاڑی ہے کہ وہ آپ کو نا بڑے میچز جتائے گا آنے والے. سائم کے ساتھ بیٹھ کے سمجھایا کہ ابھی اس شاٹ کی یہ وہ سمجھانے والا اس کا وقت نہیں ہے, مطلب وی نو دیٹ یو کین پلے دس شاٹ, بٹ رائٹ ناؤ نہ یہ پوزیشن تھی, نہ یہ کنڈیشن تھی, ضرورت نہیں تھی اس طرح کا شاٹ کھیلنے کی. بول کے آپ کو سمجھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے فیلئر نہیں ہوں گے نا, آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں. لائک عبداللہ شفیق مجھے نظر آتا ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے, لیکن جب 4 بار آپ 0 پہ آؤٹ ہو گئے, لوگ تو باتیں کریں گے نا, تو آپ اپنی وکٹ کی امپورٹنس رکھو. کوئی اس طرح کی پیپ ٹاک نہیں کرتے, یا آپ سمجھتے ہو کہ بیکاز یو نو بیٹر. ہم تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ٹائم ہے نا, اس ٹائم پہ یہ والے نا ٹاک ضروری نہیں ہوتے. وہ آپ کو ینگسٹر کو, مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ٹائم وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو فیلئر ہوا ہوتا, پورے لوگ آپ پہ سارے آپ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو اس ٹائم آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو جا کے سے بیک کرو. آخری سوال, ورلڈ کپ 2023 پاکستان ٹیم سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے؟ بہت زیادہ رکھیں, کیونکہ جس طرح کی یہ کنڈیشن ہے ہمیں سوٹ کرتی ہیں, اور جس طرح کی ہماری ٹیم ہے وائٹ بال میں وہ سیٹل ہو چکی ہے. اور ریسنٹلی جو بھی پرفارمنسز ہوئی ہیں, جتنے بھی ٹورنامنٹ کھیلے ہیں, چاہے وہ T20 کے تھے, لیکن سٹل وائٹ بال آپ کو میٹر کرتی ہے. اور جس طرح کی ہماری ٹیم سیٹل ہو چکی ہے, جیلن ہے, انشاءاللہ جو ایک ہمارے فنش ٹچ رہتا ہے, انشاءاللہ وہ اس ورلڈ کپ میں پورا ہوگا. انشاءاللہ. شاداب, وش یو ویری بیسٹ آف لک. آپ جس طرح کے ہارڈ ورکر ہیں, ہمیشہ ہماری دعا ہے آپ ایسی کامیاب ہوں اور ایسی پاکستان کا نام روشن کریں. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک. ناظرین, آج کے پروگرام میں شاداب خان ہمارے ساتھ تھے, بلکہ میں شاداب خان کے گھر میں تھا, اور انہوں نے بڑا ہمیں وقت دیا اور بڑی مزے کی باتیں کی. اور ان کا جو نیور سے ڈائی والا ایٹیٹیوڈ ہے, اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انشاءاللہ یہ آگے بھی پاکستان کی اسی طرح سے نمائندگی کریں گے, اور ہمیں بہت ساری وکٹریز میں اہم کردار اپنا ادا کریں گے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.